बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अडियाला जेल के बाहर जहाँ फ़िज़ा हर बार हमारे सामने होती है और तवज्जो का मरकज़ बन जाती है जो सूरत हाल होती है, एक नई चीज़ हुई है। ये जो खातून आप देख रहे हैं, ये हैं कैरोलिन यॉन कुलबर्ट। ये यॉन या जीन अगर इनको पढ़ा जाए JEAN, ये अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं एक बार फिर। और अब की बार ये ज़रा नज़रों में आई हैं। क्या हुआ है, ये खातून कौन हैं, क्या चाहती हैं, थोड़ा सा आगे जाकर अडियाला की सूरत हाल पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो सिडनी हमला है, इसके बाद सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है, यकसर बदल गई है। आप देखिए कि हमारे यहाँ ये कहा जा रहा था कि नवीद अकरम कौन है, इस बारे में इंतज़ार किया जाए। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने कुछ नहीं बताया। और फिर उसके बाद अब जब ये सामने आ गया कि नवीद अकरम, उसका बाप साजिद अकरम, ये अपनी रूट्स रखते थे इंडिया में, तेलंगाना पुलिस ने ये बता दिया कि भारत में हैदराबाद से इनका ताल्लुक था और ये 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर गया था भारत। तो अब चीज़ें हमारे सामने खुलकर आ गई हैं। वहाँ पर मैं देख रहा था कि आदित्य राजकोल, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर NDTV वहाँ के कम बुरे चैनल्स में शामिल है। तो आदित्य राजकोल हुआ, उसके साथ राजदीप सरदेसाई जैसा बड़ा नाम, ये कल तक पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे। और पाकिस्तान के हवाले से बात करते हुए, पाकिस्तान को निशाना बनाते हुए ये लोग बातें कर रहे थे कि देखो टेररिस्ट है, पाकिस्तान से है। अब जब ये पता चल गया कि इनकी रूट्स भारत से हैं, तो बताना शुरू कर दिया कि मुसलमान है। और मुसलमान है तो भी क्या हुआ, क्योंकि दहशतगर्दी का कोई मजहब, दहशतगर्दी का कोई मुल्क नहीं होता। तो ये बेशर्म कल तक इतने बड़े बड़े नाम ये बता रहे थे कि जनाब देखिए क्या है पाकिस्तान की हकीकत, और बगैर किसी सबूत के शुरू हो गए थे। और अब ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं, कोई मुल्क नहीं, तो वो इंडिया से निकल आया है। मैं एक और चीज़ देख रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने बहुत वक्त लिया। वहां पर उनके वजीर आजम के सामने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि पाकिस्तान से उन्होंने कहा हम इंतजार कर रहे हैं। अब तेलंगाना पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया कि भारत से है। अब हवा निकल गई है, ऐसी की तैसी हो गई है। अब वो जो आवाज़ें, वो जो शोर था ना, वो ज़रा थम गया है, ठंडा हो गया है। साबुन के झाग की तरह बैठ गए ये बेशर्म, जो हर बार फुदकते, अब की बार बाकायदा तौर पर चुप हो गए, खामोश हो गए। ये इनको हम देख रहे हैं। हमारे यहाँ भी बहुत से लोगों ने ये बातें की कि पाकिस्तान से हैं, या ये कहा कि अफगानिस्तान से हैं। अब ये पता चल गया कि ये हैं कहाँ से। जो असल में गेम शुरू हुआ, वो शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया कि अफगानिस्तान से है या पाकिस्तान से है। जो ऑस्ट्रेलिया में बसने वाले इंडियन हैं, उन्होंने फौरी तौर पर नाम लेना शुरू कर दिया पाकिस्तान का, और फिर अफगानिस्तान का नाम भी आने लगा। अब चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि ताल्लुक है कहाँ से। तमाम चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं। दूसरा मैं आपसे अर्ज करूं, एक चीज़ देखने की है कि इसका अब एक एंगल ये है कि ये मुसलमान है। देखिए बात ये है कि इनसे ज़्यादा ये जो इसराइलियों ने किया, जो खुद दीगर मज़ाहिब के लोगों ने किया, इनसे ज़्यादा नहीं हुआ। जो किया, जो हुआ गलत हुआ, गलत को गलत कहना है हमेशा। लेकिन ये जो लोग इस्लाम की तरफ उंगली उठाते हैं, इनके हाथ बच्चों के खून से, अक़वाम के खून से, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ढूंढने के नाम पर पूरी कौमों को तहतेक कर देने वाले लोग, ये लोग बातें करते, तो ये बेशर्म ज़्यादा ज़ाहिर लगते। इनके इस एंगल पर बात करनी चाहिए हमें। ये एंगल है कि जिसको दुनिया के सामने अपने सोशल मीडिया की ताकत से रखना चाहिए। और अब तो बहुत आसान है, जो शख्स इंग्लिश जानता है वो भी इंग्लिश में लिख सकता है, जो इंग्लिश नहीं जानता वो भी इंग्लिश में लिख सकता है। कोई भी उर्दू अच्छी पोस्ट लिखे, AI से ट्रांसलेट करवाए और उसको शेयर करे, तो आप एक बहुत मौसर आवाज़ हो सकते हैं। दूसरा, अडियाला के बाहर आने वाली खातून, ये जो खातून है,
امریکہ سے ان کا تعلق ہے اور ان کا نام جو ہے وہ کیرولین جان کلبرٹ ہے، اور ان خاتون نے، امریکہ سے آئی ہوئی خاتون نے، ایک بار پہلے بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کی کوشش کی تھی۔ ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ویلڈ ہے 2032 تک۔ یہ لوئزیانا امریکہ سے تعلق رکھتی ہیں، 30 مارچ 1957 ان کی پیدائش ہے، اور ان کا پاسپورٹ ایشو ہوا تھا 9 نومبر 2022 کو۔ اب عمران خان سے یہ کیوں ملنا چاہتی ہیں، اڈیالہ آ جاتی ہیں اور ان کو ایک بار پھر پولیس نے بٹھا دیا کہ آپ بیٹھیے، آپ کو بتاتے ہیں آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ پہلے بھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن اب کی بار یہ رپورٹرز کی نظروں میں آ گئی ہیں۔ میں اس نام کو گوگل کر کے کچھ ریسرچ کر کے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، تو ایک خاتون جنہوں نے کچھ درجنوں بچوں کو جنم دیا، وہ اس نام کی، اس حلیے کی خاتون نکلی۔ اب ان خاتون کا کیا معاملہ ہے، یہ عمران خان سے کیوں ملنا چاہتی ہیں، اور یہ وہی خاتون ہے جنہوں نے درجنوں بچوں کو جنم دیا یا نہیں، یہ ابھی معلوم نہیں ہے۔ بہرحال یہ اڈیالہ پہنچی ہیں، رپورٹرز کی توجہ کا مرکز بنی ہیں اڈیالہ کے باہر۔ اڈیالہ کے باہر پھر وہی سچویشن ہے، عمران خان صاحب کی بہنیں آئی ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق دیے گئے حق، عدالت کے حکم کے مطابق عمران خان سے ملاقات کرنے آئے ہیں، ہماری ملاقات کروائی جائے۔ نہ آئین کو مانا جا رہا ہے، نہ قانون کو، نہ عدالت کے حکم کو، کچھ بھی نہیں مانا جا رہا، اور عمران خان صاحب کی ملاقاتیں روکی ہوئی ہیں۔ اب اس پر کچھ صحافی، کچھ تجزیہ کار، کچھ نون لیگ کے لوگ میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل میں سیاست نہیں کر رہے تھے۔ تو میاں صاحب سیاست کر رہے تھے جیل میں بیٹھ کر، لیکن میاں صاحب کی جو سیاست تھی وہ بڑی ڈری ہوئی سیاست تھی جیل میں بیٹھ کر۔ یعنی شہزاد اقبال صاحب کہتے ہیں کہ وہ گئے، مریم سے، میاں نواز شریف سے ملاقات کی اور کہا کہ یہ میں چلاؤں گا، انہوں نے کہا بالکل چلا دیں، اور کچھ باتیں انہوں نے کر لی۔ وہ باتیں ٹھوس تھیں، دم نہیں تھا، ورنہ ہیڈ لائن بنتی جیل سے، جس طرح گجرانوالہ کے جلسے میں بنی تھی، بنتی۔ مجیب الرحمان شامی صاحب، اجمل جامی صاحب، دیگر لوگ، صحافی بہت بڑی تعداد میں جاتے تھے، سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں ملاقات کرتے تھے، اور اس ملاقات میں جو ان کی خاطر تواضع ہوتی تھی وہ جیل انتظامیہ کرتی تھی، اور میاں صاحب جو تھے وہ اطمینان سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں تو بند کی ہوئی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب عاصم منیر صاحب پر بات کرتے ہیں، اس لیے عمران خان صاحب کی ملاقاتیں روکی گئی ہیں۔ بات یہ ہے کہ خلاف قانون کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہاں پر جیل مینول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں سیاسی بات کر کے، تو حکومت اس کا جواب دے۔ عمران خان صاحب پر اس سلسلے میں جہاں 200 کیس بنا دیے گئے ہیں، جیل مینول کی خلاف ورزی کا بھی کوئی نہ کوئی کسی دفعہ کے تحت مقدمہ بنتا ہوگا، وہ عمران خان صاحب پہ بنا دیا جائے۔ یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب ہوئے یا ایسے دیگر لوگ، انہوں نے تو سیاست میں ہمت بھی تب پیدا کی جب ملک سے باہر چلے گئے، اور جس جنرل باجوہ کو مجرم کہہ رہے تھے، اس جنرل باجوہ کو ووٹ دینے کی ڈیل کر کے گئے تھے۔ یہ تمام باتیں اب کھول کر سامنے آ گئی ہیں۔ تو یہ لوگ جب یہ باتیں کرتے ہیں نا، تو عجیب و غریب مضحکہ خیز سے لگتے ہیں۔ آخری چیز جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، آسمہ شیرازی صاحبہ جو ہیں، سینئر ہیں، میری بڑی ہیں، میرے ساتھ انہوں نے 2 چینلز میں کام کر رکھا ہے، میرا بڑا اچھا ان سے تعلق ہے، فون پر اکثر بات ہو جاتی ہے، کئی باتوں پر ہمارا اختلاف ہوتا ہے، بڑا شدید اختلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان سے سینئر بھی ہیں، بڑی بھی ہیں، تو میں ان کا احترام کرتا ہوں بہت۔ اختلاف میں ذرا احترام کے ساتھ کر لیتا ہوں، وہ کئی جگہ پر ناراض بھی ہوتی ہیں، یہ میں آپس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی بات کے بتانے پر بھی ناراض ہو جائیں۔ لیکن آسمہ شیرازی صاحبہ کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے۔ آسمہ شیرازی صاحبہ پر شہباز گل صاحب سے تو اکثر ان کی لگتی رہتی ہے نا، اور آسمہ شیرازی صاحبہ شہباز گل صاحب کی گئی باتوں کو جب جواب دیتی ہیں تو بہت کھل کے جواب دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ الزام یہ لگ رہا ہے کہ مختلف لوگوں نے سوشل میڈیا پر آسمہ شیرازی صاحبہ کو نشانہ بنایا ہے۔ غلط ہے، بالکل غلط ہے کہ آسمہ شیرازی صاحبہ کو نشانہ بنایا گیا ہے، سراسر غلط ہے، کوئی اف اینڈ بٹ کے بغیر۔ اب آسمہ شیرازی صاحبہ کا چیپٹر کلوز کرتے ہیں، اور یہ چیپٹر کلوز کرنے کے بعد کہ ان کے ساتھ غلط کیا گیا، میرا ایک سوال ہے، سمینہ پاشا، حبیب اکرم، اکبر باجوہ، عظمیٰ نعمان، شاکر اعوان، کاشف عباسی، عمران ریاض، جمیل فاروقی۔ اچھا، میں چونکہ پہلے ٹیلی ویژن چھوڑ چکا تھا، لیکن بیچ میں 2 بار کراچی میں ایک بالکل مزار قائد کے نزدیک چینل ہے، وہاں
باقاعدہ نوکری کی بات، پھر اس کے بعد کہیں سے منع ہو جانا. کراچی میں نارتھ ناظم آباد کے نزدیک ایک چینل ہے، وہاں ایک بہت اچھے پروگرام کی تمام چیزیں طے ہو جانا پھر نہ ہونا. یہ تمام چیزیں ہمارے ہاں ہوئی ہیں، میرے ساتھ بھی ہوئی ہیں، اور ایسے ہی بہت سارے کیسز ہمارے ہاں سے. عارف حمید بھٹی صاحب، یعنی لسٹ بہت بڑی ہے. اب آپ ملیحہ ہاشمی صاحبہ، پارس خورشید صاحبہ، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، لسٹ بہت بڑی ہے، لسٹ کو تو کور کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ نوکری جانے والے ہیں، اس کے علاوہ جو اٹھائے گئے، غائب ہوئے، جن کے ساتھ جو کچھ ہوا، سہراب برکت ہو گئے، رائے غلام علی ہو گئے، آغا شیخ سرور ہو گئے، شاکر آوان ہو گئے، یہ تمام صحافی نشانہ بنے. نوکریاں بھی گئیں، تشدد بھی ہوا، غائب بھی ہوئے، مہینوں غائب رکھ کے مارا گیا، ٹھیک ٹھاک پیٹا گیا، یہ سب کچھ ہوا. اور کچھ صحافیوں کے یہاں پر گھروں کے لوگوں کو اٹھایا گیا تاکہ وہ صحافی چپ ہو جائیں. ان صحافیوں سے صحافتی تنظیموں کا اظہار یکجہتی کہاں ہے؟ ان صحافیوں کے ساتھ صحافتی تنظیموں کا، بڑے بڑے صحافتی ناموں کا آواز اٹھا کر ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے، یہ کہاں ہے؟ یہ دوغلا پن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آسماں شیرازی صاحبہ سے اظہار یکجہتی زبردست کرنا چاہیے، اور میں خود کہوں گا شہباز گل صاحب زیادہ کر جاتے. آسماں شیرازی صاحبہ ان کو بڑا ٹکا کے جواب دیتی ہے، لیکن شہباز گل صاحب زیادہ کر جاتے. لیکن ان تمام لوگوں کے ساتھ، یعنی میرے ساتھ، میرے بھائی کا سڑک پہ مرڈر ہوا، اس کے بعد ایک بہت ہی ٹائگرس سیاستدان نے، کچھ اور لوگوں نے، ان کی جماعت کے لوگوں نے، میاں نواز شریف کے لیفٹ رائٹ نظر آنے والے لوگوں نے جو گھٹیا پن کیا، کیا یہ گھٹیا پن کہیں سے اس کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے؟ جب آپ کہتے ہیں آسمان شیرازی کو یا کسی اور کو دشنام ترازی کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کیا اس کی جسٹیفیکیشن ہے؟ یہ گھٹیا مہم چلانے کی، یہ سب کرنے کی، خفیہ اداروں کے ذریعے لوگوں کو نوکریوں سے محروم کروانے کی، گھروں سے اٹھانے کی، مارنے کی، پیٹنے کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ یہ سب ہو رہا ہے، اس پر اظہار ہمدردی کہاں ہے؟ ہمارے ہاں اگر کوئی نوجوان صحافی آپ کو ایسی تنقید کی جس پر تنقید کی جا سکتی ہو، اصولی طور پر غلط ہو، وہ کرتا ہو نظر آئے نا، تو کہتے ہیں یار یوتھیا ہے، یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، یہ پہلے کیا کر رہے تھے، اب کیا کر رہے ہیں، ان کو دیکھو. ہمارے ہاں ایسے لوگوں کے بارے میں بات کرنے والے، وہ افتخار صاحب پی ایچ ای کی نوکری لینے والے، وہ فہد حسین جنہوں نے کیبنٹ میں جگہ پکڑ لی تھی، ابصار عالم چیئرمین پیمرا کی نوکری لینے والے، مجیب الرحمان شامی صاحب، ان پہ تو اور زیادہ الزام لگتے ہیں، عطاء اللہ قاسمی صاحب، وائگرا تک کا الزام لگ گیا، پی ٹی وی کی نوکری، سفیر کا کام، پھر اس کے بعد ایک محکمے کی سربراہی، یہ تمام چیزیں. اور یہ بہت بڑی لسٹ ہے، یہ جو ابھی پی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ریلوے کی نوکریوں والے، دیگر نوکریوں والے صحافی، آئی فون اور آئی پیڈ اور اس کے علاوہ لیپ ٹاپ لینے والے صحافی ایک سیاسی جماعت کے مرکز سے، یہ تمام کے تمام باقاعدہ گھٹیا لوگ. ان کے بارے میں کوئی کہتا ہے یار یہ یوتھیا ٹائپ کا کوئی ورڈ ان کے لیے ہوتا ہے؟ یہ ایسے کرتے ہیں، اس طرح سے ہیں، گھٹیا ہیں، نوسر باز ہیں، ان کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں. ان کی عمریں دیکھ کر یا ان میں سے کچھ لوگوں کا بڑے چینل پہ، بڑے سلاٹ پہ کام کرنا دیکھ کر ہمارے جو بڑے بڑے نام ہیں نا سوشل میڈیا پر، وہ اپنی انگلیاں باقاعدہ طور پر ایسے کر کے مٹھی بنا کے بند کر کے بیٹھ جاتے کہ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، وگرنہ دوسرا ہو سامنے تو انگلیاں ناچنے لگتی ہیں شہباز شریف کی طرح کہ ایسے کرتا ہے، ایسے کرتا تھا، اس کی پرانی پوسٹ نکالو، اس کی ایسی کی تیسی، اس کو یوتھیا بولو، اس کو نوسر باز بولو، اس کو غلام بولو، اس کو بولو جو چاہے بولو. باقی جو بڑے بڑے نام ہیں، اپنے بیٹے، اپنی بیٹیاں، اپنے کاروبار ان لوگوں نے اپنی نسلیں سیٹ کروا لی ہیں، ان کے بارے میں بات کرنے کی کسی کے پاس جرت نہیں ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.